अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे साथ पढ़े मिल के, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नज़र ये पंखा थोड़ा सा स्लो कर दे हल्का सा, और पीछे वाला शख्स चला ले ताकि इसकी आवाज़ ना आए। अच्छा, आज हमारा दर्स नंबर 2 है। बच्चों सारे मेरी तरफ देखें, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना आसान तरीके से हो सके इसको समझाएं, ठीक है। इतनी स्पीड ठीक है, ठीक है। कल हमने जो पढ़ा वो था कि अहकाम जो दीन ने हम पे नाजिल फरमाए, जो हम पे अहकाम वाजिब फरमाए हैं, ये अहकाम दीन की हमारी क्लासेस हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि मेरी तरफ देखें, शरारत कोई ना करे, समझने वाले बच्चे, कि जो अहकाम है वो कितनी किस्म के होते हैं। वो हमने कल पढ़ा था कि 5 किस्म के होते हैं। आपने समझी थी कल बात मेरी कि अहकाम 5 किस्म के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगला सबक जो है अहकाम सीखने के बाद कि जो 5 अहकाम हैं कि कुछ काम वाजिब होते हैं, कुछ मुस्तहब होते हैं, कुछ हराम होते हैं, कुछ मकरूह होते हैं, ठीक है। ये ज़ैनब को और इनको पीछे बिठा दें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि सबक नंबर 2 है हमारा तकलीद। आप सब माशाल्लाह समझदार हैं, आपको अपने दीनी मामलात मालूम होना चाहिए कि अगर आप मोमिन हैं, शिया हैं, तो आपके दीन ने आपके लिए क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ठीक है। जैसे आप सब मुहर्रम में अज़ादारी में आते हैं, आपको पता है कि मुहर्रम में हम नुआखानी करते हैं, मुहर्रम में हम मरसिया खानी करते हैं, सीना ज़नी करते हैं, ये सारे आपको पता है ना। मुहर्रम में जब आते हैं मजलिसें होती हैं, इसी हाल में इमाम बारगाह में मजलिस होती है ना, हम मजलिस में शामिल होते हैं। हम मजलिस के बाद मातमदारी करते हैं, नुआखान आता है, नुआखानी करता है, सब पता है ना आपको। मुहर्रम में सारी चीज़ें होती हैं, सामने देखो सिब्तैन। इसी तरह जब आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो कुछ चीज़ें आपको दीन ने बताई हैं। अल्लाह ने ये जो दीन दिया है, इस दीन में कुछ चीज़ें हैं जो मोमिन को करनी ज़रूरी हैं, और उसी प्लेटफार्म से आपने करना है। जैसे आप इसको शकील को उठा के पीछे करो, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको उठाएं पीछे करें, शरारत ना करें। अच्छा, मेरी तरफ देखें सारे, मेरी तरफ सब देखें, दाएं बाएं ना देखें, डिस्टर्ब ना करें। अब जब आप आते हैं, इसी तरह दीन ने भी कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। जिस तरह मोमिन होने के बाद मामला इंसान बालिग होता है, उसको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ दीनी अहकामात, तो वो दीन आपको बताता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। दीन आपको बताता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं, ज़िम्मेदार हो जाते हैं, जब आप फ़र्ज़ शनास होते हैं, जब आप ज़िम्मेदार बन जाते हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ दीन आपको देता है। सबसे पहले आप पे जो ज़िम्मेदारी बनती है वो होती है कि आपने तकलीद करना है, ठीक है। आपको पता चल गया अहकाम की कितनी किस्में। तो उसके बाद जो आज हमारा सबक है वो है दीन एक अहकाम में तकलीद करना। मेरी तरफ देखें सारे, तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद कहते हैं एक ऐसा मुज्तहिद, आप सारे अपनी तरफ ना देखें, मेरी तरफ देखें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक ऐसा मुज्तहिद जिसमें जो जामे व शराइत हो। जामे जमा से है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें जमा हो, मजमुआ। शराइत शर्त से निकला है कि कुछ शराइत हों उसमें, ये जो शराइत हैं, कुछ चीज़ें उसमें मौजूद हों। जैसे आप किसी भी आदमी, जैसे कोई मौलाना नमाज़ पढ़ाते हैं, या कोई आदमी आप किसी बंदे की कैटेगरी को मालूम करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें कुछ क्वालिटियाँ देखते हैं। हर एक के पीछे तो नमाज़ नहीं पढ़ते। अगर एक बंदा बाहर नाच गाना कर रहा हो, बाहर गाने गा रहा हो, और आके इधर मस्जिद में खड़ा हो जाए, कहे कि मैं आपको नमाज़ पढ़ाऊँ, तो आप सब उसके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। बाहर खड़े होकर डांस शुरू कर दे और नमाज के टाइम आके बोले कि आए आपको मैं नमाज़ पढ़ाऊँ, तो हम शिया उसके पीछे नमाज नहीं अदा करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कहते हैं कि इसकी क्वालिटी वो मोमिनों वाली नहीं है जो दीन ने बताई है। समझ आ रही है बात? तो तकलीद जब हम करते हैं, तकलीद करने के बाद
ہم اپنے لیے جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے ہم کسی آدمی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دین میں کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آ جائے، آپ کو نماز کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کو روزے کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، دنیا کا، دین کا، آپ کو اسکول کی کلاس کا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کو دن میں کوئی عام کوئی مسائل پیش آ گئے، رات کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، آپ کو قرآن کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب تقلید کرتے ہیں تو اپنے مجتہد سے رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد وہ ہوتا ہے جو ایک عالم ہوتا ہے، ایک بزرگ ہوتا ہے، اس میں یہ شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی شرطیں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے ہم اس کی تعریف بتاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کے پاس تمام دین کا علم موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ امام زمانہ نے جو ہمیں کہا ہے کہ جب میں غیبت میں جا رہا ہوں، ایک بڑی غیبت میں، اب اللہ کے حکم سے قیامت سے پہلے میں اللہ کے حکم سے دنیا میں آؤں گا، ٹھیک ہے؟ غیبت کبریٰ۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیعوں نے، امام نے کہا کہ آپ نے مجتہدوں کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی ایسے علماء کی طرف جو آپ کو صحیح مسائل بتا سکیں، جو ہماری روایتوں سے آپ کو دین بتائیں، ٹھیک ہے؟ جو باتیں مشکل ہو پھر بعد میں مجھ سے پوچھیے گا، میں کوشش کر رہا ہوں آسان کرنے کی۔ اب وہ عالم جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی، وہ بزرگ دین پڑھتا ہے، میری طرف دیکھیں، ساری زندگی وہ دین پڑھتا ہے، دین کی کتابیں پڑھتا ہے، دین کے مسائل پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نچوڑ نکال کے وہ آپ کو بتاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، پھر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ آپ نے کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور دیگر باریک مسائل بھی آپ کو بتاتا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آپ ڈائریکٹ جھجک ہو کے مجتہد سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ اور پھر آسانی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مجتہد یہاں موجود نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے یا تو اس کا کوئی وکیل ہوتا ہے، وکیل نہیں ہے تو پھر اس کی کتاب ہوتی ہے، ایک رسالہ ہوتا ہے جس کو توضیح المسائل کہتے ہیں، اس میں مسائل لکھے ہوتے ہیں، آپ اس میں دیکھ کے اپنے جو آپ کو مشکل پیش آتی ہے، جو آپ پہ شرعی تکلیف ہوتی ہے، اس سے آپ اپنا حل نکال سکتے ہیں۔ اب جو مجتہد ہوتا ہے وہ ہونا کیسا چاہیے؟ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ تقلید میں مجتہد کے بارے میں ہے کہ اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اس میں شرائط کیا ہونی چاہیے۔ تو بتایا گیا ہے کہ کم سے کم 9 شرائط، تو اس میں 9 طرح کی صفتیں اس میں 9 خوبیاں ہونی چاہیے، اس میں 9 طرح کی کوالٹیاں، 9 خوبیاں، 9 شرطیں ہونی چاہیے اس میں۔ کیا کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو مجتہد ہو، اس مجتہد کو کیا ہونا چاہیے؟ مرد ہونا چاہیے، وہ ایک مرد ہو، مجتہد جو ہو ایک مرد ہو۔ نمبر 2 کیا ہو کہ پھر وہ بالغ ہو۔ کیا ہو؟ بالغ ہو۔ بالغ یعنی انسان جب قمری 13-14 سال پورے کر لیتا ہے اپنے، اس کے بعد وہ بالغانہ عمر میں آ جاتا ہے، پھر اس کی بات کا مطلب پھر وہ دین کو کہتا ہے کہ اب اس کی آپ تقلید کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا نمبر پہ کیا ہو؟ وہ عاقل ہو۔ عاقل کیا ہوتا ہے؟ ہاں ارسلان، عاقل کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے چھوٹا سا بچہ جو عقل مند ہو، عقل مند کو عاقل کہتے ہیں۔ جو عقل مند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ فلاں بڑا عاقل ہے، یعنی عقل مند ہے۔ بے عقل کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف۔ جو بے وقوف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ بے عقل ہے، اس میں تو کوئی عقل نہیں ہے۔ بے وقوف سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھ سکتا ہے؟ کسی عاقل سے پوچھیں گے نا، عقل مند سے۔ تو مجتہد عقل مند بھی ہو، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہو چوتھے نمبر پہ؟ وہ کیا ہو؟ شیعہ اثنا عشری، شیعہ ہو لیکن کون سا شیعہ ہو؟ 12 اماموں والا شیعہ ہو۔ اثنا عشری کسے کہتے ہیں؟ 12 امام۔ اثنا عشر 12 کو کہتے ہیں۔ اثنا عشری یعنی وہ 12 ہو، 12 کو ماننے والا ہو، 12 امامی شیعہ ہو۔ مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی زیدی ہو، کوئی اور ہو، مثلا اسماعیلی ہو۔ اسماعیلی تو مجتہد نہیں ہو سکتا ہمارا، ٹھیک ہے؟ ششمامی تو نہیں ہو سکتا۔ 12 امام کو ماننے والا ہو، 12 امامیہ ہو۔ سامنے دیکھو آپ سارے، ٹھیک ہے؟ 5ویں نمبر پہ پھر وہ کیا ہو؟ وہ مجتہد وہ حلال زادہ ہو، ٹھیک ہے؟ حلال زادہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہ زندہ ہو۔ زندہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی مردہ سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ مر گیا، اس کی یہاں قبر ہے، اور آپ
کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، مثلاً کوئی روزے کا یا سفر میں آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اس کی قبر پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں علی عباس کیا کر رہے ہو، اس کی قبر پہ جا کے پوچھیں گے کہ بھائی میں ابھی سفر میں ہوں، میں کیا کروں، وہ آپ کو جواب دے گا؟ تو مسئلہ کس سے پوچھ سکتے ہیں؟ زندہ سے۔ تو مجتہد کا زندہ ہونا لازمی ہے کہ وہ زندہ مجتہد ہو جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، وہ جس مجتہد کی آپ تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ مجتہد کیا ہو؟ وہ عادل ہو۔ عادل کیا ہوتا ہے؟ یعنی ظالم نہ ہو، عادل ہو، عدل کرے، انصاف سے بات کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال ہے کہ اگر یہ میری پارٹی کا مثال نظر میری پارٹی کا ہے تو میں نظر کے بارے میں بات کروں، یا محمد عباس کو میں یہ اچھا مجھے لگتا ہے تو میں کہوں نہیں یہ سارے کام وہ ہمیشہ غلط کرے، میں بولوں نہیں یہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے۔ ون سائیڈڈ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ غلط کام نہیں کرتا، میں ویسے بات کر رہا ہوں، اس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ماشاءاللہ اچھا پڑھتا ہے سب سے۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہو؟ عدل و انصاف کرے، وہ حق کی بات کرے، وہ کوئی مسئلہ بھی بتائے تو عین اس کو درست طریقے سے بتائے، اس کو ایسے نہ بتائے کہ مطلب غلط کو بھی ٹھیک بتا دے، ٹھیک ہے؟ تو عادل ہو، ظالم نہ ہو، عادل ہو۔ پھر کیا ہو؟ وہ لالچی نہ ہو، دنیا کا حریص نہ ہو، اس میں دنیا نہ ہو۔ یعنی لوگ جب مجتہد بن جاتے ہیں تو لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ آغا یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ خمس ہے، ٹھیک ہے، یہ مال امام ہے، یہ سہم امام ہے، یہ لیں، یہ تو یہ کیا کرے؟ اس کو لے لے۔ تو وہ پھر یہ نہ ہو کہ اسے اپنی کوٹھیاں بنا لے، اپنے بنگلے بنائے، اپنی گاڑیاں لے لے۔ وہ دین کی امانت ہے، امام کی امانت ہے، تو وہ دین پہ خرچ کرے۔ لالچی نہ ہو دنیا کا کہ وہ دنیا کا مال، اس کے پاس پیسہ آیا تو وہ اپنا مال بنا لے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اور آخری میں کیا ہو؟ وہ یہ حمزہ کے ساتھ ہے، اعلم ہو، ٹھیک ہے؟ اعلم یعنی بہت اپنے زمانے میں اعلم۔ ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، بچے چھوڑ دیں ان کو، یہ وہ کھیلتے ہیں۔ اعلم کیا ہوتا ہے؟ علم جاننے والا ہو، لیکن عالم کتنا عالم ہو؟ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ علم والا ہو، یعنی اتنا علم ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی اس لیول کا کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی اس وقت مجتہدین ہیں، ہم آپ کو پھر اس میں بھی گائیڈ کریں گے جب آپ تقلید کے اس معیار پہ آ جائیں گے، جب آپ کی عمر وہاں آ جائے گی تو پھر مزید آپ کو مسائل اور آسان ہو جائیں گے۔ یہ سمجھ آ گئی کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں وہ مجتہد کی پہچان آپ کیسے کریں گے؟ کہ پہلے تو وہ کیا ہو؟ مرد ہو، سارے سامنے دیکھیں، پھر کیا ہو؟ بالغ ہو، پھر کیا ہو؟ یعنی عقل مند ہو، پھر کیا ہو؟ شیعہ اثنا عشری ہو، 12 امامی شیعہ ہو، پھر کیا ہو؟ حلالی بھی ہو، حلال زادہ ہو اور زندہ ہونا چاہیے، پھر کیا ہو؟ عادل ہو یعنی ظالم نہ ہو، اور کیا ہو؟ حریص نہ ہو، یعنی کیا نہ ہو؟ دنیا کا حریص سے کیا مطلب دیا؟ لالچی نہ ہو، اور عالم ہو، علم میں سب سے زیادہ ہو۔ یہ وہ انسان ہوگا جس کی آپ یا ہم تقلید کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد یہ ہے لفظ ہے کہ مقلد، ایک ہوتا ہے مقلد، ایک ہوتا ہے مقلد۔ ہم سارے جو تقلید کریں گے ہم ہیں مقلد۔ سامنے دیکھیں، مقلد کسے کہتے ہیں؟ اگر جو مجتہد کی تقلید کرے، اگر ہم کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو ہم سارے کیا ہیں؟ مقلد ہیں۔ مقلد کون ہوتا ہے؟ جو تقلید کرتا ہے۔ مقلد کون ہوتا ہے؟ جو تقلید بیٹھ جاؤ ادھر آگے، بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ جاؤ، ٹھیک؟ تقلید کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ ڈسٹرب نہ کریں، ابھی بیچ میں نہ بولے سارے، آپ سارے سامنے دیکھیں۔ تب مقلد وہ ہوتا ہے مجتہد کی تقلید کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مقلد۔ آپ سارے سامنے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سمجھ کیوں نہیں رہے بات کو؟ مجتہد کی تقلید کرنے والا بندہ کون ہوتا ہے؟ مقلد۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو مجتہد کی تقلید کرتا ہے، ہم مقلد ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مقلد ہیں، مقلد نہیں ہے، مقلد ہیں، ٹھیک ہے؟ مقلد ہے۔ اچھا، اور تقلید کس میں ہم کر سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کو بتانی چاہیے، تقلید ہم کس میں کریں گے؟ یہ آخری بات ہے، تقلید ہم اصول دین میں نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی ہمیں کہے کہ وہ آگے بولے کہ میں آپ کو توحید پہ بتاتا ہوں کہ توحید ایسی ہوتی ہے، خدا کو میں نے دیکھا خدا 2 ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسے ابہام کرے تو ہم توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت وہ پکا ایک ہم اس پہ قائم ہیں، اس میں ہم تقلید نہیں کر سکتے۔ ہم فروع دین میں تقلید کرتے ہیں۔ فروع دین میں یعنی کہ جو شاخیں ہیں دین کی
جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بات غور سے سنیں۔ تقلید کہاں ہمیں ضرورت آتی ہے؟ تقلید ہمیں مسائل میں ضرورت آتی ہے۔ ہمیں نماز میں مسائل آ سکتے ہیں، ہمیں حج پہ جائیں گے مسائل پیش آ سکتے ہیں، ہمیں روزے میں مسائل آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، نصاب نہیں پتہ، اس میں ہم عید آئے گی، ابھی عید قربانی کی آئے گی، ٹھیک، آپ کو پتہ نہیں ہے جانور کیسا خریدنا ہے کیا نہیں، اگر نہیں پتہ آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں مجتہد سے۔ تو تقلید فروع دین میں ہوتی ہے، کس میں ہوتی ہے؟ فروع دین، اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کل پھر ہم آگے پڑھیں گے، جو اگلا سبق ہے ہمارا تقلید کا ایک موضوع اور چھوٹا سا وہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ سب نے اپنا یہ سبق نوٹ کرنا ہے، آپ کو، اور یوٹیوب پہ بھی آئے گا، وہاں بھی دیکھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔